जाने जहां की तरफ से पेश खिदमत है नॉवेल जन्नत के पत्ते बाय निम्रा अहमद की एपिसोड 40। ये सीन स्टार्ट होता है वहीं से जहां पे जो प्रेडिक्शंस थी जहान सिकंदर की वो सच साबित हो रही हैं और फरकान मामू अब आ रहे हैं उन्हीं के घर की तरफ। मैडम एक बात कहूं, जब बाप किसी काबिल नहीं रहता ना तो औलाद के लिए जिंदगी बदल जाती है। ये जो आज तुम्हारे साथ है ना, एक दफा कारोबार तुम्हारे हाथ से गया तो तुम्हें किनारे से लगा देंगे। हर किसी पे शक मत किया करो जेहान, वो बेजार हुई। अच्छा वो देखो, ये फुरकान मामू ही है ना जिनकी हम बात कर रहे हैं। आंखें खोलो, तुम इन्हें अपने बाप की कुर्सी नहीं दे सकती हया। और देखो इधर ही आ रहे हैं ना वो। और वो बेख्तियार चौंकी। वो दोनों हजरात वाकई तेज कदमों से दरमियानी दीवार के मनकश लकड़ी के दरवाजे की जाने बढ़ रहे थे और वो जरा सीधी हुई और अब जेहान के लबों पे हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट थी। मगर जेहान, अब्बा की गैर मौजूदगी में उनके अलावा संभाल भी कौन सकता है कारोबार? मुझे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ भी नहीं पता। वो मुस्तरब सी खड़ी हो गई और तभी ताया अब्बा ने घंटी बजाई और नूरबानो किचन से निकलकर दरवाजा खोलने भागी। हया, पता हो या ना पता हो, तुम उन्हें अपनी कुर्सी नहीं लेने दोगी और अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते यार। होटल ग्रैंड की मिसाल याद रखना, एक पाशा ने जगह छोड़ी तो दूसरे पाशा ने कब्जा कर लिया। और इसके बाद वो उठ खड़ा हुआ और झूला धीरे धीरे हिलने लगा। अब चलो, वो अंदर आ रहे हैं। और वो भी उलझी उलझी सी जेहान के साथ सीढ़ियां उतरती नीचे आई। ताया अब्बा वकील साहब को बाहर छोड़कर खुद लाउंज में आ खड़े हुए थे। उनके हाथ में एक फाइल थी, लेकिन हया को तब भी लग रहा था कि जेहान के अंदाजे गलत हैं। हया, ताया ने उछलत भरे अंदाज में से पुकारा, तुम्हारे अब्बा इस कंडीशन में साइन कर सकते हैं? वो आखिरी सीढ़ी पे ठहर से गई और हालात इतने हसास हो चुके थे कि मामूली सी बात भी बहुत जोर से लगती थी। और अब भी उसे ये बात बहुत जोर से लगी थी, क्योंकि उन्होंने अब्बा का हाल पूछने के बजाय सिर्फ दस्तखत का पूछा था। आपको क्या साइन करवाना है? स्पॉट से अंदाज में पूछती वो उनके सामने आकर खड़ी हो गई। और जेहान बहुत सुकून से आखिरी सीढ़ी पे बैठ गया था और अब गोया तमाशा देख रहा था। तुम्हारे काम की चीज नहीं है, और ये बताओ कि वो साइन कर सकते हैं या नहीं। ताया अब्बा को उसका सवाल करना सख्त नागवार गुजरा था। और अब जेहान हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन हया ताया अब्बा की तरफ ही मुतवज्जा थी। वो नहीं कर सकते, डॉक्टर ने उनसे ज्यादा बातचीत से मना किया है। वो दानिस्ता लम्हे भर को रुकी। आप मुझे बता देना ताया अब्बा, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। आखिर मैं अब्बा की अटॉर्नी इनफैक्ट हूं। और ताया फुरकान को तो जैसे एक और झटका लगा और वो हैरत भरी उलझन से उसे देखने लगे। तुम, सुलेमान ने तुम्हें कब अटॉर्नी इनफैक्ट बनाया? बहुत पहले अब्बा ने अपना ड्यूरेबल पावर ऑफ अटॉर्नी मुझे ही बना दिया था और उसके मुताबिक मैं अब्बा की जगह काम कर सकती हूँ। पुरएतमाद वो हमेशा से ही थी और अब भी ताया फुरकान की बारोब शख्सियत के सामने खड़ी वो बहुत इत्मीनान से उन्हें बता रही थी। और खिलाफे तवक्को वो एकदम गुस्से में आ गए। दिमाग खराब है सुलेमान का, वो इस तरह कैसे कर सकता है भला? अब तो वो कर चुके हैं ताया, और आखिर में उनकी बेटी हूं, उन्हें मुझ पे भरोसा है। क्या मजाक है ये? वो जैसे झुंझुलाए थे।
اب سارا کام کیسے چلے گا؟ کیا میں ذرا ذرا سی بات کے لیے تمہارے پاس ادھر آتا رہوں؟ ارے نہیں تایا ابا، میں آپ سب کو اپنی وجہ سے زحمت نہیں دوں گی، اور کسی کو بھی ادھر نہیں آنا پڑے گا، بلکہ میں کل سے خود ہی آفس آ جاؤں گی۔ انٹرسٹنگ۔ آخری سینے پہ مطمئن سے بیٹھے تماشائی نے دلچسپی سے انہیں دیکھا جو آمنے سامنے کھڑے تھے، اور وہ جیسے دونوں کو تقریباً لڑوا کر بہت لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تم آفس آؤ گی؟ ارے تمہیں کیا پتا بزنس ایڈمنسٹریشن کا؟ دبے دبے غصے سے انہوں نے ہاتھ سے گویا ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے تایا ابا؟ داور بھائی جب پولیٹیکل سائنس میں سمپل ایم اے کر کے آج بورڈ آف ڈائریکٹرز میں شامل ہو سکتے ہیں، تو پھر چند دن کے لیے ابا کی کرسی میں بھی تو سنبھال سکتی ہوں نا؟ اور وہ لب بھینچ کر بامشکل ہی ضبط کر پائے۔ ہمارے خاندان کی بچی اب آفس آئے گی تو لوگ کیا کہیں گے آخر؟ وہ ذرا سے دھیمے پڑے۔ ارے جب وہ اپنے تایا، چچا اور تایا زاد بھائی کے ہمراہ آفس آئے گی تو لوگ کچھ نہیں کہیں گے۔ اور وہ پہلی دفعہ ذرا سی مسکرائی تھی۔ عجیب رواج چل نکلے ہیں یہاں تو۔ تایا ابا ماتھے پہ بل لیے پلٹ گئے اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے باہر نکل گئے، اور اپنے پیچھے دروازہ انہوں نے زوردار آواز سے بند کیا تھا۔ واہ کیا بات ہے آپ کی، وہ مسکرا کر ستائشی انداز سے کہتا سیڑھی سے اٹھا، اور بس تالی نہیں بجائی تھی ورنہ انداز تو بالکل ویسا ہی تھا۔ جہان، تایا ابا نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی۔ وہ ابھی تک ملال سے دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے وہ گئے تھے۔ تم دیکھنا آہستہ آہستہ وہ اس سے بھی زیادہ تحقیر سے بات کرنے لگیں گے، بس دیکھتی جاؤ تم۔ لیکن وہ ٹھیک بھی تو کہہ رہے تھے، میں کیسے ابا کی سیٹ پہ بیٹھ سکتی ہوں؟ مجھے واقعی ان کے کاروبار کا کچھ بھی نہیں پتا، اور اب پہلی دفعہ اسے فکر ستانے لگی تھی۔ تایا کے سامنے جو بڑے بڑے اس نے دعوے کیے تھے ان کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گی؟ ایک دم سے بہت سا بوجھ اس کے کندھوں پہ آ گرا تھا۔ اور پھر جہان اس سے کہنے لگا، حیا جب تم نے اس رات مجھے وہ ساری باتیں بتائی تھیں تو میں نے تمہارے بارے میں 2 ہی رائے قائم کی تھیں۔ پہلی تو یہ کہ جو لڑکی کسی کی مدد لیے بغیر اتنا کچھ خود ہی تنہا سہتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ شاید چند ماہ قبل تم اتنی مضبوط نہ ہو، لیکن تم اب ہو گئی ہو۔ وہ نرمی سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور وہ ابھی تک دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اور دوسری رائے یہ تھی کہ تم نے اس سائیکو آفیسر کا پزل حل کر لیا، جس سے مجھے لگا کہ تم ایک سمجھدار اور ذہین لڑکی بھی ہو، جو معمولی سی باتوں سے بھی اپنے مسائل کے حل ڈھونڈ لیتی ہے۔ یقین کرو، بزنس سنبھالنے کے لیے کسی ڈگری سے زیادہ کامن سینس، مضبوط اعصاب اور ذہانت کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سب کچھ تمہارے پاس ہے۔ تو پھر فکر کیسی؟ اس نے دروازے سے نگاہیں ہٹا کر اب جہان کو دیکھا اور پھر اس سے سوال کیا، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بہت پر امید انداز میں اس نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں۔ جو کرنا ہے نا اکیلے کرو، اور خود کرو، کیونکہ تم کر سکتی ہو حیا۔ ایک لاتعلق سا تبصرہ کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور اس نے تل ملا کر اسے جاتے ہوئے دیکھا کہ آخر اس نے مدد مانگی کیوں اس آدمی سے، اور سوچا بھی کیسے کہ وہ اس کی مدد کرے گا، بلکہ وہ تو جہان تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اسے تنہا چھوڑ کر چلے جانے کا عادی تھا۔ اب وہ کیا کرے گی؟ اتنی بڑی بڑی باتیں اس نے کر دی ہیں، سب کیسے سچ ثابت کرے گی؟ سر ہاتھوں میں تھامے وہ صوفے پہ گر سی گئی۔
لیکن اب اس کی انا کا سوال تھا اور تایا کے سامنے اتنے دعوے کر کے تو وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی، اور پیچھے ہٹنے کا راستہ اب بند تھا۔ اسے کل سے واقعی آفس جانا پڑے گا، وہ جانتی تھی۔ اور پھر اس نے یہ کہتے ہوئے خود کو تسلی دی کہ ٹھیک ہے، چند ہی دنوں کی تو بات ہے۔ اور ساتھ ہوا یہ سین ختم۔ رات کو وہ ابا سے ملنے گئی، اور جب فاطمہ قریب نہیں تھی تو ان کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے اس نے اپنے فیصلے کا بتایا، اور ساری بات سن کر وہ ہلکے سے انداز میں مسکرا دیے۔ باقر صاحب سے مل لینا، وہ تمہیں کام سمجھا دیں گے۔ بہت دھیمی آواز میں بس وہ اتنا ہی کہہ سکے تھے۔ اور ذیشان میرا دوست ہے، کوئی مدد چاہیے ہو تو اس سے کہہ دینا۔ اور اس کے بعد انہوں نے آنکھیں بند کر لی۔ بیماری واحد شے نہیں ہوتی جو انسان کو گرا سکتی ہے، بلکہ دکھ زیادہ زور آور ہوتے ہیں۔ وہ بھی اب ٹوٹ چکے تھے۔ اسے روہیل پہ پہلے سے بھی اب زیادہ غصہ آیا تھا ابا کی یہ حالت دیکھ کر۔ اور فاطمہ سے سامنے ہوا تو بس سرسری سا ہی اس نے اسے بتایا کہ کل میں ابا کے آفس جاؤں گی۔ اور انہوں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں جاؤ گی؟ ابا نے ہی کہا تھا۔ اچھا آپ یہ کاروباری باتیں ان سے مت کیجیے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے۔ وہ نگاہ بچا کر بس پاس سے نکل گئی، اور وہ فاطمہ کو جانتی تھی اور اسے معلوم تھا کہ وہ اس کے اس فیصلے پہ بالکل بھی خوش نہیں ہوں گی، اور خوش تو شاید خود بھی وہ نہیں تھی، اور وہ خود ایسا چاہتی بھی نہیں تھی، بلکہ یہ تو وہ جہان تھا جس نے اسے پھنسوایا تھا اور پھر خود پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ہمیشہ سے یہی کرتا آیا تھا وہ۔ سین ہوا یہاں پہ ختم۔ اگلا سین سٹارٹ ہوتا ہے سلیمان صاحب کے آفس سے، اور وہ آفس نہایت پرتعیش انداز میں آراستہ کیا گیا تھا۔ گرے اور گہرے نیلے کی تھیم کے ساتھ سفید چمکتے ماربل ٹائلز، قیمتی پردے، شاہانہ سا فرنیچر، اور سونچی سیاہ گھومنے والی کرسی کی تو شان ہی الگ تھی جس پر وہ اس وقت بیٹھی تھی۔ اپنے سلک کے سیاہ عبایا میں ملبوس دونوں کوہنیاں کرسی کے ہاتھ پہ جمائے، انگلیوں سے دوسرے ہاتھ میں موجود پلاٹینم گھماتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھی۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی باقر صاحب کی بریفنگ سن رہی تھی۔ نفاست سے کیے گئے نقاب میں جھلکتی آنکھیں متوجہ انداز میں سکڑی ہوئی تھیں، اور وہ ادھیڑ عمر اور شریف النفس سے انسان لگتے تھے، اور اب پوری جان فشانی سے اسے ابا کی کنسٹرکشن کمپنی کے بارے میں آگاہی دے رہے تھے۔ بورڈ آف ڈائریکٹرز، شیئر ہولڈرز، کمپنی کے زیر تعمیر پروجیکٹس، ٹینڈرز، وہ سب سن رہی تھی، اور بعض اصلاحات اس کے لیے بہت مشکل تھی۔ کچھ ٹرمز اسے سمجھ نہیں بھی آ رہی تھیں۔ اسے واقعی سب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور رہ رہ کر اسے کاروباری معاملات میں اپنی کم علمی کا افسوس ہو رہا تھا، اور وہ خود کو سمجھا رہی تھی کہ افسوس بھی کم علمی کا ہے، نہ کہ تایا کو یوں چیلنج کرنے کا۔ مگر شاید آخر الذکر پہ اسے زیادہ افسوس تھا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ کمپنی میں 40% شیئرز آپ کے والد کے ہیں میم، 20% فرقان صاحب کے ہیں، 20% زاہد صاحب کے، اور 10% سیٹھی صاحب کے۔ اور یہ جو باقی آخری 10% بچے ہیں، یہ پہلی دفعہ اس نے زبان کھولی اور ساتھ ہی آفس کا دروازہ کھولا، اور حیا نے چونک کر دیکھا، اور پھر ناگواری کی ایک لہر نے اسے سر سے پاؤں تک گھیر لیا۔ اگر اسے تھوڑا سا بھی خیال آتا کہ آخری 10% شیئر ہولڈر ولید لغاری ہو سکتا ہے تو وہ کبھی بھی آفس نہ آتی۔ اور وہ آتے سے کہنے لگا،
اوہ، تو آپ آفس آئی ہیں؟ وہ آپ پہ زور دیتا تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بہت اعتماد سے چلتا اندر آیا اور باقر صاحب کے چہرے پہ ناگواری ابھری، لیکن وہ خاموش رہے۔ اچھا، تو سلیمان انکل کی سیٹ اب آپ سنبھالیں گی؟ اس کے سامنے کرسی کھینچ کر وہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھا۔ کیا بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری آپ نے ترکی سے لی ہے؟ لیکن ابا کو تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ شاید LLB کر رہی تھیں، رائٹ؟ تمسخرانہ انداز میں کہتا وہ واضح طور پہ اس رات کا حوالہ دے رہا تھا، اور یہ طے تھا کہ پہلی دفعہ نقاب میں دیکھ کر اگر وہ فوراً اسے پہچان گیا تھا تو وجہ یہی تھی کہ اس نے باہر سٹاف سے اس کی آمد کے بارے میں سنا تھا، اور تبھی وہ اتنے اعتماد سے بے دھڑک اس آفس میں داخل ہوا تھا جس سے وہ غالباً ہمیشہ ہوتا تھا۔ ہاں جی، تو میڈم MD، کیا ارادے ہیں آپ کے؟ کیا اب اس آفس میں طالبانائزیشن رائج ہوگی؟ اور وہ جو خاموشی سے لب بھینچے اس کی بات سن رہی تھی، اس نے دائیں آئیبرو سوالیہ اٹھایا اور سیاہ نقاب سے جھلکتی آنکھوں کی تختی واضح تھی۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ کی تعریف؟ جی باقر صاحب، یہ کون ہے؟ میم، یہ لغاری صاحب ہے۔ ارے پہچان تو خیر آپ کہیں ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ کبھی بھول بھی پائیں گی۔ ولید لغاری کہتے ہیں مجھے، اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا اس نے اس کی بات کاٹی اور کہا، ولید صاحب میری ایک بات کا جواب دیں۔ متوازن لہجے میں بات کاٹتے وہ آگے کو ہوئی اور ایک دوسرے میں پھنسے ہاتھ میز پہ رکھے۔ وہ جو استہزائیہ انداز سے بولے جا رہا تھا رک گیا۔ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو اپنے آفس میں بلایا تھا؟ اور ولید نے ہنس کر سر جھٹکا۔ میڈم حیا، بلکہ مسز حیا، اب جب آپ کو ادھر کام، اور پھر حیا نے اسے ٹوکا۔ ولید صاحب، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا میں نے آپ کو یہاں پہ بلایا تھا؟ اور وہ پہلے سے بلند اور درشت آواز میں بولی، اور ولید کی تو بھویں سکڑی۔ اب سلیمان انکل کے آفس میں آنے کے لیے مجھے کسی بھی اجازت؟ ولید صاحب، کیا میں نے آپ کو بلایا تھا؟ اب وہ بے حد اونچی آواز میں کہتی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی، اور باقر صاحب بھی احتراماً ساتھ ہی اٹھے۔ تابعداری کا ثبوت تھا اور وفاداری کا احساس، اور شاید ولید کی پیشانی کے بل اور گہرے ہوئے تھے، اور وہ تیزی سے اٹھا۔ سلیمان انکل میرے ساتھ یہ سلوک کبھی برداشت نہ کرتے۔ ارے میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بدتر سلوک کر سکتی ہوں۔ باقر صاحب، ان صاحب کو باہر جانا ہے تو پلیز دروازہ کھول دیں آپ۔ اور باقر صاحب نے ذرا تذبذب سے اسے دیکھا اور پھر پلٹنے ہی لگے تھے کہ ولید نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا۔ میں دیکھتا ہوں آپ اس آفس میں کتنے دن رہتی ہیں۔ ایک خشمگین نگاہ باقر صاحب پہ ڈالتا وہ تیزی سے پلٹا، اور حیا نے کرسی پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ درخشاں اگر یہ آدمی مجھے دوبارہ بلا اجازت اپنے آفس میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا تو آپ کی چھٹی۔ سن لیا آپ نے؟ اور سنایا تو اس نے ولید کو تھا جو اس کی بات ختم کرنے کے بعد ہی باہر نکلا تھا۔ جی میم، ابا کی سیکرٹری بوکھلا گئی تھی۔ آپ بیٹھیے۔ ریسیور واپس رکھتے ہوئے اس نے باقر صاحب کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی میم، باقی 10% شیئرز انہی کے پاس ہیں۔ باقر صاحب نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا، اور تب تک وہ چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کر چکی تھی۔
پہلے تو عمیر لغاری آفس آیا کرتے تھے، مگر گزشتہ 1 ماہ سے وہ علاج کے سلسلے میں بیرون ملک ہیں۔ چند مزید تفصیلات کے بعد اسے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی آج متوقع میٹنگ کے بارے میں بتانے لگے۔ میم، ایک ٹریڈ سینٹر کا پروجیکٹ ہے اور ہمیں وہ حاصل کرنا ہے اور حیا فوراً جوش سے بولی، یعنی کہ ٹینڈر کی نیلامی اور ہمیں نیلامی جیتنی ہے۔ اکثر گزرتے گزرتے وہ سیریلز میں دیکھتی تھی کہ ٹینڈرز کی نیلامی ہو رہی ہوتی تھی اور مخالف کمپنیاں بولی لگا رہی ہوتی تھی، اور وہ خوش ہوئی کہ کم از کم کچھ تو پتا ہے اسے کنسٹرکشن کمپنی کے متعلق۔ لیکن اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ باقر صاحب لمحے بھر کو تو خاموش رہے اور پھر نفی میں سر ہلایا اور پھر کہنے لگے، نہیں میم، ٹینڈر کی نیلامی کا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس نے خفا چھپاتے ہوئے سر ہلا دیا، اور اس نے سوچا کہ اب وہ درمیان میں نہیں بولے گی اور خاموش رہ کر بس سنے گی۔ اصل میں ایک گروپ ٹریڈ سینٹر بنانا چاہ رہا ہے اور وہ اس کے لیے مختلف کمپنیوں کے آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ان کی زمین کو بہترین طور پہ استعمال کر کے ٹریڈ سینٹر بنا سکتا ہے۔ سو اگر ہمارا آئیڈیا اپروو ہو گیا تو پروجیکٹ ہمیں مل جائے گا۔ میں ہیڈ آرکیٹیکٹ کو بھیجتا ہوں، وہ آپ کو مزید بریف کر دے گا۔ باقر صاحب بڑے ہی مؤدب انداز میں اٹھتے ہوئے بولے۔ ہیڈ آرکیٹیکٹ رضوان بیگ صاحب درمیانی عمر کے تجربہ کار انسان تھے، مگر ان کا انداز یوں تھا کہ گویا ان کے سامنے کوئی ان پڑھ لڑکی بیٹھی ہو جس کو بریف کرنا وہ اپنی شان میں توہین سمجھتے ہوں، اور جان بوجھ کر مشکل اصلاحات استعمال کرتے ہوئے بہت لاپرواہی سے اس کو اپنا کام دکھا رہے تھے۔ یہ ٹریڈ سینٹر ہے، یہ پارکنگ لاٹ ہے، یہاں ہم یوں کریں گے اور یہاں یوں اور یہاں یوں اور وہاں ووں اور یہاں یوں، اور حیا اسی انداز میں کمر سیٹ سے ٹکائے ہتھیلیاں ملائے بیٹھی بہت تحمل سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب آپ کو تو اتنا پتہ نہیں ہوگا نا میم، بہرحال یہ اتنا شاندار پروجیکٹ پلان ہے کہ عمارت دیکھتے ہی گاہک فوراً سے کار یہیں پہ پارک کر دے گا اور شاپنگ شروع کر دے گا۔ اور اس ڈیزائن کو دیکھتے ہوئے حیا سوچنے لگی، خیر میں تو اس موت کے کنویں میں کبھی بھی کار پارک نہ کروں، اگر کار کو کچھ ہو گیا تو روہیل تو کبھی بھی نہیں چھوڑے گا مجھے، وہ اس کی کار تھی نا۔ لیکن اب تو روہیل نے بہت کچھ شاید چھوڑ دیا تھا، اور کار تو جہان کے پاس بھی تھی، پتہ نہیں اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ اوف حیا، کام پہ توجہ دو، چھوڑو اس کو۔ اور وہ سر جھٹک کر ان کی طرف متوجہ ہو گئی، اور ڈیزائن کی تو اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اگر وہ اتنے قابل آرکیٹیکٹ اس کی اتنی تعریف کر رہے تھے یقیناً وہ بہت اچھا ہوگا، اور وہ قائل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ اس کی توقع سے زیادہ بری رہی، کیونکہ جب وہ کانفرنس روم میں داخل ہوئی تو لمبی کانفرنس ٹیبل کے دونوں اطراف کرسیوں کے قطاروں پہ سوٹڈ بوٹڈ افراد منتظر سے بیٹھے تھے، لیکن سربراہی کرسی خالی تھی، اور وہ فائل سنبھالے تیز تیز قدموں سے چلتی کرسی تک آئی۔ کوئی اس کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا تھا۔ اس نے میز پر پرس رکھا اور کرسی سنبھالتے ہوئے فائل کھولی، پھر گردن اٹھا کر دیکھا تو سب مرد حضرات اسی کی طرف متوجہ تھے۔ تایا فرقان، ظاہر چچا، داور بھائی، ولید اور چند غیر شناسا چہرے۔ لمحے بھر کو تو اس کا اعتماد ڈاماڈولی ہو گیا تھا، لیکن پھر اسے جہان کی وہ بات یاد آئی تھی کہ جو لڑکی اتنا کچھ تنہا سہتی ہے وہ بہت مضبوط لڑکی ہوتی ہے۔ اس نے خود کو فوراً سنبھال لیا اور تمہید کے بعد وہ اپنے اصلی پر اعتماد اور دو ٹوک انداز میں بات کرنے لگی۔ سلیمان اصغر کی اٹارنی انفیکٹ ہونے کے ناطے ان کی صحت یابی تک میں ان کی سیٹ سنبھالوں گی، اور مجھے امید ہے کہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اعتراض تو خیر ہے، مگر کیا کیا جا سکتا ہے؟ تایا فرقان نے ناگواری چھپانے کی کوشش کیے بغیر ہاتھ جھلا کر کہا، اور اس نے گردن موڑ کر بہت سنجیدگی سے انہیں دیکھا۔
جی سر. میں جانتی ہوں کہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن چونکہ آپ میرے ساتھ ہیں اس لیے مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے. تو خیر، اب آتے ہیں کام کی بات پہ. اس نے ان کو اس طرح سے گھیرا کہ وہ نہ تو ہاں کر سکے اور نہ ہی نہ. اور پھر وہ میٹنگ کے مقاصد کی طرف آ گئی. اس کی غلط فہمی تھی کہ ولید دوبارہ اس کے راستے میں نہیں آئے گا، بلکہ ولید سمیت قریباً سبھی، حتیٰ کہ داور بھائی بھی تمام عرصے میں اس سے بات پہ بات سوال کرتے رہے اور جان بوجھ کر کنفیوز کرنے والے سوال، اور پھر اس کی توجیہ پہ استہزائی انداز میں سر جھٹک دیا جاتا. غصہ تو اسے بہت آیا، مگر اسے عائشہ گل کی اچھی لڑکی کی طرح تحمل سے کام لینا تھا. لیکن آخر میں تو اس کا صبر جواب دے گیا جب داور بھائی نے بہت ہی چپتے ہوئے انداز میں اس سے کہا کہ ارے میڈم، آپ کا تو LLB بھی مکمل نہیں ہوا، تو آپ ایک کنسٹرکشن فرم کی پیچیدگیاں کیسے سمجھ پائیں گی؟ ایسے ہی جیسے آپ جب 4 سال میں 2 دفعہ انگلش لینگویج میں سپلی لے کر BA کر سکتے ہیں اور سمپل MA کر کے آج ادھر بیٹھ کر مجھ سے سوال و جواب کر سکتے ہیں، تو پھر مجھے پورا یقین ہے کہ میں بھی جلدی کمپنی کی ساری پیچیدگیاں سمجھ جاؤں گی. بہت سکون سے کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کانفرنس روم میں تو سناٹا چھا گیا اور داور بھائی کا چہرہ سرخ پڑ گیا. لیکن وہاں کسے پرواہ تھی؟ وہ السلام علیکم کہہ کر اپنی چیزیں اٹھا کر اسی اعتماد اور وقار کے ساتھ چلتی دروازے کی سمت پڑ گئی جس کے ساتھ وہ اندر آئی تھی. سلیمان اصغر کی مغرور بیٹی. پیچھے سے اس نے کسی کو کہتے سنا تھا، لیکن وہ باہر نکل چکی تھی اور پرسوں اس کی پریزنٹیشن تھی، اور اگر وہ اچھی سی پریزنٹیشن دے کر پروجیکٹ اپروو کروا لے تو وہ ان مردوں پہ یہ ثابت کر دے گی کہ سلیمان اصغر کا انتخاب درست تھا. پزل باکس ختم ہوا تو ایک نیا چیلنج، ایک نیا امتحان تیار تھا حیا سلیمان کے لیے. اور یہاں پہ یہ سین ہوتا ہے ختم. اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ بیڈ پہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھی کی پیڈ پہ انگلیاں وہ تیز تیز چلا رہی تھی، اور وہ پورے انہماک سے اپنے کام کی طرف متوجہ تھی. پریزنٹیشن کے لیے مکمل تیاری سے جانا چاہتی تھی تاکہ کوئی اس پہ انگلی نہ اٹھا سکے، اور مسلسل کام کے باعث اس کے ہاتھوں میں بہت درد بھی ہو رہا تھا. سر کے پیچھے حصے میں بھی ہلکی سی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، اور اس کا ارادہ کام ختم کر کے دوا لے کر سونے کا تھا. اتنے میں اس کی والدہ کمرے میں آئی اور اسے پکارنے لگیں کہ حیا بیٹے. صبح ابا کو گھر شفٹ کر دیا گیا تھا، جس کے باعث اب وہ بالآخر سب ایک چھت تلے تھے. وہ آئیں اور اس سے پوچھنے لگیں کہ کیا کر رہی ہو، اور اس کے گرد کاغذوں، فائلز اور لیپ ٹاپ کو دیکھ کر تو فاطمہ نے افسوس سے سر ہلا دیا. کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ سائمہ بھابھی بھی بہت خفا ہو رہی تھی کہ جب تایا کی موجودگی میں تم خود کرو گی تو سب کہیں گے نا کہ ان پہ بے اعتباری ظاہر کی جا رہی ہے. مجھے یہی بہتر لگا تھا اماں. ابا نے مجھے اپنا اٹارنی انفیکٹ بنایا تھا تو کچھ سوچ کر ہی بنایا ہوگا نا. وہ اسکرین سے نگاہیں ہٹائے بنا بولی. اچھا کل ارسل کا ولیمہ ہے تو کیا پہنو گی تم؟ اوف اماں، ایک تو یہ شادیاں، جب سے ابا بیمار ہوئے تھے ان چیزوں کا تو دل ہی نہیں کرتا تھا اس کا. ارسل ان کا سیکنڈ کزن تھا، پھر بھی مہندی اور شادی پہ وہ اور فاطمہ نہیں گئی تھی، تو اب ولیمے پہ تو جانا ضروری تھا. کچھ بھی پہن لوں گی، ویسے بھی مکسڈ گیدرنگ ہے. ان کی انگلیوں سے درد اب کلائیوں تک سرایت کر رہا تھا. ہاں مکسڈ ہی ہے، لیکن پلیز اس دن کی طرح نا دوپٹہ مت لپیٹ لینا. فاطمہ اس کے قریب بیڈ پہ بیٹھتی اس سے کہنے لگی. پر اماں اگر مکسڈ گیدرنگ ہے نا تو نقاب تو کرنا پڑے گا. وہ بھی تک اسکرین کی طرف متوجہ تھی اور اسے پتہ نہیں چلا کہ اس نے کس شے کو دعوت دے ڈالی تھی. کیا نقاب کرو گی اب تم؟ اور کس لیے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں حیا؟ وہاں بھلا کس سے کرنا ہے تم نے نقاب؟ اور کزن ہی کی تو شادی ہے، وہاں تو سب اپنے ہی ہوں گے.
وہ حیرت اور غصے سے بولی تھی، لیکن حیا نے رک کر انہیں دیکھا۔ اپنا تو کوئی نہیں ہوتا اماں، وہ کزنز ہیں، سگے بھائی تو نہیں ہیں۔ اب جب کرتی ہوں نقاب تو ٹھیک سے کروں نا۔ اسے سر کے پچھلے حصے سے درد اپنے بازو تک بڑھتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، اور یوں جیسے اس کی اندیکھی انگلیاں ہوں اور اس کے سر کو آہستہ آہستہ اپنے شکنجے میں لے رہی ہوں۔ ارے تم تو پاگل ہی ہو گئی ہو، اب کیا تم فنکشن میں برقع اوڑھو گی؟ اماں برقع نہیں اوڑھ رہی، بڑے دوپٹے سے کام چلا لوں گی، مکسڈ گیدرنگ جو ہے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے لہجے کو نرم اور دھیما ہی رکھے، لیکن مکسڈ گیدرنگ میں بھی مردوں اور عورتوں کی ٹیبلز تو الگ الگ ہوتی ہیں نا حیا، اور مرد دور ہوتے ہیں۔ اماں دور کہاں ہوتے ہیں، سامنے ہی تو بیٹھے ہوتے ہیں، اور درمیان میں اسکرین تو حائل ہوتی نہیں ہے۔ اور پھر جو ویٹرز عورتوں کی طرف پھر رہے ہوتے ہیں، اور ارسل کے بھائی وہ تو ہمیشہ عورتوں ہی کی طرف ہوتے ہیں نا۔ حیا وہ تو بچے ہیں ماں، 20 سال کے بچے ہوتے ہیں کیا؟ حیا تم بحث کیوں کر رہی ہو؟ اور درد کی لمبی انگلیاں اس کی کنپٹی سے ہوتی پیشانی کو اپنے شکنجے میں لے رہی تھی، اور تکلیف ہر پل بڑھتی جا رہی تھی۔ نہیں اماں نہیں، بحث نہیں کر رہی ہوں، صرف وضاحت دے رہی ہوں اپنے نقاب کی۔ اچھا، پہلے تو تم نقاب نہیں لیتی تھی، پہلے تو تم بہت ماڈرن تھی۔ اور پھر وہ چپ ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت کا تانا کیسے چابک کی طرح لگا تھا، کاش یہ تانا دینے والوں کو معلوم ہو سکے۔ جی میں پہلے نہیں لیتی تھی، لیکن اب اگر کرتی ہوں تو مجھے پراپر طریقے سے کرنا چاہیے نا ماں۔ لیکن پھر بھی حیا بیٹے، تم شادی پہ نقاب لوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جھنجھلائیں۔ اچھا اماں، اگر میں نہیں لوں گی تو اللہ کیا کہے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کچھ نہیں ہوتا حیا، ایسے بھی تو کتنے گناہ کر لیتے ہیں ہم لوگ، غیبت ہو گئی، گلے ہو گئے، یہ سب گناہ نہیں ہوتا کیا؟ کیا صرف نقاب نہ کرنا ہی گناہ ہے؟ اور درد کی فولادی گرفت اس کے سر کو جکڑ لینے کے بعد اب گردن تک پھیلتی جا رہی تھی، اور اسے کندھوں پہ شدید دباؤ محسوس ہونے لگا۔ اماں میں نے کب کہا ہے کہ میں بہت نیک ہوں یا کوئی گناہ نہیں کرتی ہوں، لیکن اگر میں کوئی نیک کام کرنا چاہتی ہوں تو مجھے مت روکیں آپ۔ اسے لگا کہ وہ التجا کر رہی ہے، منت کر رہی ہے۔ وہ بنو قریظہ سے منت کر رہی تھی۔ ایک دفعہ عائشہ نے اسے کہا تھا کہ بنو قریظہ اپنا ہی کوئی ایسا آ جاتا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ اس کی فیملی تو بہت پردے والی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن اب اسے فیس کرنا پڑ رہا تھا۔ اور پھر اس کی والدہ کہنے لگی، اچھا پہلے تو تم نے کبھی احساس بھی نہیں کیا تھا گناہ ثواب کا؟ جب تمہارے ابا اور تایا کہتے تھے تب تو تم مانتی ہی نہیں تھی۔ پھر سے وہی پہلے کا تانا اسے پڑا تھا۔ تو اماں اگر میں تایا کے کہنے پہ اللہ کی مانتی تو میں قابل قبول ہوتی، مجھے شاباش بھی ملتی اور واہ واہ بھی، لیکن اگر میں اپنی مرضی سے اللہ کی مانوں تو میں قابل قبول نہیں ہوں کیا؟ اس نے دکھ سے انہیں دیکھا، اور اب وہ بری طرح سے تھک چکی تھی، اذیت کندھوں سے گزرتی سینے میں اتر رہی تھی، لیکن اس کی ماں ابھی تک اس کے دلائل سے مانی نہیں تھی، اور کہنے لگی، مجھے نہ بیکار کے دلائل مت دو، اپنا LLB مجھ پہ مت آزماؤ۔ ارم کی منگنی پہ تو تھوڑے لوگ تھے، بات دب گئی، لیکن اب اگر اتنے بڑے فنکشن پہ تم نقاب لوگی تو جانتی ہو کہ لوگ کتنی باتیں بنائیں گے۔ ارے اماں آپ لوگوں سے ڈرتی ہیں جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور لوگوں کا کیا ہے، سائمہ تائی تو پہلے بھی مجھ پہ باتیں بناتی آئی ہیں، اور اب بھی شاید۔
लेकिन अब फातिमा बेजार हो चुकी थी। हया बेटे ठीक है, लेकिन शादियों पे कौन हिजाब लेता है? मैं लेती हूं। हाँ, मैं लेती हूं अम्मा, और मैं लेकर दिखाऊंगी। नहीं, मैं कोई दावा नहीं कर रही हूं, लेकिन अगर मैं अपने खानदान की वो पहली लड़की हूं जो शादियों में भी हिजाब ले, तो मैं वो पहली लड़की बनूंगी अम्मा। और तकलीफ तो उसकी शरेआनों में किसी सयाल मादे की तरह तैरती, अंदर सब कुछ जलाती और दिल में कतरा कतरा गिरने लगी थी। और उसकी वालिदा अभी भी बज़िद थी और कहने लगी कि हया बेटे शादियों पे तो खैर होती है ना। नहीं नहीं अम्मा, शादियों पे ही तो, इन तकरीबात से ही तो खैर कम और शर ज्यादा निकलते हैं। हो मेरे खुदाया, कितना बुरा लगेगा तुम निकाब में बैठी होगी। उन्हें रह रह कर उसकी कम अक्ली पे अफसोस हो रहा था। अच्छा माँ, आप बताएं किसको बुरा लगेगा? लोगों को ना। लेकिन आप सोचें, अल्लाह ताला को तो अच्छा लगेगा ना। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है हम जो निकाब नहीं करते तो हम सब काफिर हुए? हाँ, हम सब बहुत बुरे हुए क्या? अरे मेरी प्यारी अम्मा, मैंने ये कब कहा है? मैं खुद निकाब लेती हूं, लेकिन किसी दूसरे पर तो तनकीद नहीं करती। और मैं तो वैसे भी किसी से कुछ भी नहीं कहती अम्मा। और उसकी आवाज अब वाकई भीग गई थी। दर्द अब उसके दिल को काट रहा था, उल्टी छुरी से ज़िबा कर रहा था। और खंदक की कोई जंग बनु करीजा के बगैर नहीं लड़ी जाती, और उसे भी बनु करीजा मिल गया था, और वहां से मिला जहां से उसने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। हाँ हाँ, तुम मत कहो हया, लेकिन तुम्हारा हिजाब चीख चीख कर यही कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और बाकी सब बहुत बुरे हैं। उन्होंने हाथ उठाकर चमक कर कहा, और वह कहीं से भी एक मुहज्जिब और तालीम याफ्ता खातून नहीं लग रही थी। और हया ने भी दो टोक अंदाज में जवाब दिया कि अम्मा, अगर कोई ऐसा समझता है तो ये उसके अपने अंदर की इनसिक्योरिटी है। मेरा क्या कसूर इसमें? मैं तो किसी को बुरा नहीं समझती। मैं तो खुद बस आग से बचना चाहती हूं। तो ये सब पहले क्यों नहीं करती थी तुम? बचपन से इल्म था ना तुम्हें जहन्नुम की आग का, या नहीं इल्म था? बताओ। हाँ, सही कह रही हैं आप। पहले सिर्फ इल्म ही था मुझे, लेकिन अब यकीन हो गया है। उसने बहुत से आंसू अपने अंदर उतारे थे। क्या लोगों ने वाकई समझ लिया कि वो कहेंगे कि हम ईमान लाए और वो आसमाए न जाएंगे? और फिर उसकी वालिदा कहने लगी, अच्छा ठीक है, मतलब सिर्फ पर्दा ना करना गुनाह है, लेकिन माँ बाप की बात ना मानना गुनाह नहीं है। क्या कुरान नहीं पढ़ा तुमने कि वालिदैन को उफ भी नहीं करते? और उसने जवाब में गहरी सांस ली। अम्मा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आप इस आयत को गलत जगह पे गलत तरीके से कोट कर रही हैं। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन मैं अपने अल्लाह ताला को भी नाराज नहीं कर सकती। अरे बस करो, पता है मुझे ये सब कुछ ना तुम जहान के लिए कर रही हो। वही है ऐसी दकियानूसी सोच का हामिल। तुर्की में रहकर भी फर्क नहीं पड़ा उसे। देखती हूं मैं किस तरह रोज फजर पे मस्जिद जा रहा होता है वो। अम्मा, कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब लेने लगे तो सब ये क्यों फर्ज कर लेते हैं कि वो किसी के दबाव में आकर ये कर रही है? कोई ये मानने को तैयार क्यों नहीं होता कि उस लड़की का अपना दिल भी कुछ कह सकता है? मगर पहले तो तुम नहीं करती थी ना,
और वो गुस्से से कहती हुई उठी, और करो करो, जिससे भी करना है ना निकाब करो, और मैं कौन होती हूं भला तुम्हें कुछ कहने वाली। वो तन फन करती बाहर को निकल गई और उल्टी छुरी अभी तक उसके दिल को काटे जा रही थी और खून के कतरे अंदर ही अंदर गिर रहे थे। माएं भी बाज दफा कितना दिल दुखाती हैं, लेकिन शायद उन्हें कभी एहसास नहीं होता। उसने आंखों को हथेली की पुस से रगड़कर, लेकिन फिर आंसू उसके उबल पड़े थे। जाड़े और भूख की तकलीफ में खंदक खोदना कठिन है या बनु करीजा की बेवफाई सहना, उसने खुद से पूछा। और फिर सोचा, अगर ये दोनों साथ मिल जाएं तब। और उसका दिल अभी तक तकलीफ से रिस रहा था। अपनों की तकलीफ, अपनी वालिदा की तकलीफ, जहां पे वो सोच भी नहीं रही थी कि बनु करीजा वाली बात यहां पे वो अपनी मां से रिलेट कर सकती है या वो कभी इस तरह के सवालात उससे कर सकती हैं। वो उसकी सपोर्ट बनने के बजाय उसी पे तनकीद कर सकती हैं। वाकई अपनों का बहुत दुख होता है और उसका दिल भी अभी तक तकलीफ से रिस रहा था। और सीन हुआ यहाँ पे ख़त्म और आज की एपिसोड भी यहाँ पे करते हैं ख़त्म। कैसी लगी आज की एपिसोड आपको? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अच्छी लग रही हैं एपिसोड्स तो लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल। घरों में रहिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, अपना भी रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।